बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत नज़ीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ इमरान खान। आज हमारे साथ मौलाना शाह महमूद नश्तर साहब, अदीब आज़म बरतानिया, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये नमूद नुमाइश के कायल नहीं। आज उनसे हम कुछ हालात हाज़रा पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, सियासत और दीन में हज़रत क्या ताल्लुक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, तकरीबन 9 माह कबल आपसे मुलाकात हुई थी और मैं अभी तशनगी महसूस करता हूँ कि बार बार आपके पास आऊँ और थोड़ी देर आपके पास बैठूँ और महजूज हूँ। मैं आज के इस मुख्तसर आपके इंटरव्यू की रोशनी में अपनी कौम से, अपने भाइयों से, मुसलमानों से, ख़वातीन व हज़रात से चंद कलिमात आपके सवाल के मुताबिक मैं जवाब दूंगा। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये मशहूर मिसरा जो अल्लामा इकबाल का है कि आज की सियासत और उस ज़माने की सियासत में, जमहूरियत में मजलिस शूरा क्या है, इसमें बड़ा फ़र्क है। हमारा दीन न बिल्कुल रहबानियत वाला, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है कि प्रीस्टिज़म वहाँ हो। सिनागाग के अंदर क्रिश्चियन हजरात अपने चर्च के अंदर, इसी तरह बुद्ध मत वाले दूसरे अपने अपने जो कुछ उनके महाबे थे उनमें जो हुक्म आर्डर देते थे वो उसको फ़ाइनल समझते थे। हमारे इस्लाम के अंदर दीन बिल्कुल एक अलग चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर हिकमत भी है, दानिश भी है, इसके अंदर विजडम भी है, इसके अंदर अक्ल व शऊर भी है। इसलिए हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो दीन के दायरा से हटकर, कुरान और अहादीस से हटकर अपनी मर्ज़ी की सियासत करे। तो मुख्तसर ये है कि सियासत हिकमत और दानाई का नाम है, जिसमें हकूकुल इबाद का भी ख्याल किया जाता है। जो पिछा हुआ तबका है, इसे इगासतुल मलहूफ कहना चाहिए। अरबी ज़बान के अंदर गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना, पिछे हुए तबकात, हर तरह के जो गिरे पड़े लोग हैं इस वक्त हमारे माशरा के अंदर, उनकी मदद करना ये बहुत बड़ी इबादत है। चाहे कलम के ज़रिए से हो, चाहे किरतास के ज़रिए से हो, चाहे कौल और फ़ेल से हो। तो अगर सियासत ये है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हदूद और क़यूद के अंदर रह करके अपने मुसलमानों को खिदमत करेंगे, और जो हुकूमती सतह पर मेंबरान बन के जाते हैं वहाँ, और जो हुक्मरान बन जाते हैं या एमपीज़ बनते हैं, मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट वगैरह जो कुछ भी है, तो अगर ये जज्बा उनका हो तो फिर तो काबिल तासीन है। क्योंकि आपका मतमा नज़र ये है कि मखलूक़ खुदा की खिदमत करना है, यतीमों की, गरीबों की, मिस्किनों की दस्तगिरी करना, अगर ये है तो फिर तो बिल्कुल इबादत है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरक़ और मग़रिब की तरफ सिर्फ मुँह फेर लेना, नमाज़ पढ़ लेना नेकी इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं। क्योंकि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी ज़िम्मेदार है और वो अपने फ़राइज़ की नौइयत के एतबार से कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में बाज़पुरस उससे होगी, पूछा जाएगा, मुहासबा उसका होगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक ज़र्रा बराबर भी जो नेकी करेगा देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक ज़र्रा बराबर भी बुराई की है वो देख लेगा। इसलिए हर सियासतदान, हर वो लीडर जो मैदान सियासत में कूदता है, लेकिन जामे कार से वो बेखबर होते हैं, ना अल्लाह की है, ना मखलूक़ खुदा, ना आम्मतुन नास की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल किया जाता है। वो लताड़ते हैं, लेट डाउन करना, किसी को तज़लील करना और माशरा के अंदर उन्हें घटिया समझा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सबसे बड़ा मर्तबा जो है ना, अल्लाह ताला ने इंसानों का ये बनाया कि वो मुत्तकी हों, परहेज़गार हों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा। इसके बाद सारे शोबे आते हैं। तो मैं आपके सवाल का मुख्तसर जवाब देता हूँ कि अगर सियासत को हिकमत और दानिश से ताबीर किया जाए, जैसे कि
بڑے بڑے اسکالر دنیا کے علماء نے لکھا ہے تو پھر تو ثواب ہے. اگر گالی گلوچ دینا ہے، معاشرہ کے اندر ان کی تذلیل کرنی ہے، معاشرہ کے اندر گھٹیا ہے، نفرت ہے، حقد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس قسم کی بیماریاں کریٹ کر کی جاتی ہیں اگر، تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر. ہمارے کل مومنین اخوہ، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. اگر یہ جذبہ ہے تو الحمدللہ ثواب ہے، اجر ہے. اگر مسلمان کو گھٹیا سمجھتا ہے یا ذلیل کرتا ہے یا قومیت کا شعوب اور قبائل کی وہاں بات کرتا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں ہم نے مختلف قبائل میں شعوب میں اس لیے بنایا تاکہ یہ چچا ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ تایا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، تاکہ آپ مصیبت کے وقت ان کی مدد کر سکے. تو یہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے. لیکن اس کو بیس بنایا جائے، نفرت کا ذریعہ ٹھہرایا جائے تو یہ قطعاً حرام ہے اور اس کے شریعت اجازت دیتی ہے نہ کوئی. حضرت آپ یہ بتائیں کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے؟ میں اس سلسلہ میں یہ عرض کروں گا کہ مسلمان کا قول، اس کا فعل، اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، یہ ایک امانت ہے. اسی طرح آواز بھی ایک امانت ہے. ووٹ جو ہے ضمیر کا آپ ووٹ دیتے ہیں. یہ کہ اپنے ضمیر سے ہٹ کر کے جو کام بھی کیا جائے تو وہ بے ضمیری کہلاتا ہے. اب آپ نے کسی کو پیسے لے کر کے، رشوت لے کر کے، دھاندلی سے، خوف سے، ڈر سے اگر ووٹ دیا تو آپ نے اپنے مزاج، اپنے ٹیمپر، اپنے ذہن، اپنے فکر، اپنے افکار کے خلاف ووٹ دیا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے. لہٰذا یہ قیمتی چیز ہے. قیامت کے دن ہر آدمی سے اس کے ووٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا سب ذمہ دار ہیں جی. تو جس مسلمان کو بھی آپ ووٹ دیں، جو پارٹی بھی ہے، آپ کی غرض ہے. ہمیں اس سے بحث نہیں کہ کون سی پارٹی ہے. جس پارٹی کو بھی آپ ووٹ دیں، اپنا ضمیر پہلے اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور اس دفعے اپنے مفتی، دل کے مفتی سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. اگر دل مطمئن ہے آپ کا تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کی آپ توہین نہیں کرتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتے ہیں اور معاشرہ کے اندر اس کی تذلیل نہیں ہے، تو پھر تو عند اللہ بھی آپ کو اجر ملے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے ووٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اور آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو سیاست میں علماء کرام کا آج کل کیا کردار ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے؟ واقعی علماء، موجودہ علماء نے اپنے اپنے اڈے بنائے ہیں سیاست میں، اور ظاہر ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے مطابق تو میں نہیں سمجھتا کہ علماء حضرات اپنا شرعی دینی کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، فرائض کی نوعیت کو وہ جانتے ہوں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جو کشمکش ہوتی ہے، دشمنیاں فیملیوں میں، خاندانوں میں بڑھتی ہیں، اور پھر ظاہر جو کل ہمارے دوست آج دشمن بنے ہوتے ہیں، تو اس کی تو علماء حضرات میرا خیال میں کسی بھی صورت میں یعنی رہنمائی صحیح نہیں کر رہے بھی. تو میں یہی کہوں گا کہ علماء حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ من حیث القوم، قومی حیثیت سے وہ ائمہ ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، وہ سب قوموں کے ہیں، امام ہوتے ہیں. ان کو تو آج کی پالیٹکس کے اندر حصہ ہی نہیں لینا چاہیے، بالکل دور رہنا چاہیے. کوئی عزیز ہو، رشتہ دار ہو، رشتہ داری کی بنیاد پر آ کر یا قومیت کی بنیاد پر آ کر کے ووٹ دینا میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہے. اچھا سر، آپ نے دنیا دیکھی ہے، جاندیدہ آدمی ہے، تو آپ نے کشمیر کو بھی دیکھا ہے، پاکستان کو بھی دیکھا ہے، پاکستان کی سیاست کو بھی دیکھا ہے، کشمیر کی سیاست کو بھی، اور یورپ کی سیاست کو بھی آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھا ہے، آپ کے سامنے ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو یہ لوکل سیاست ہے یا کشمیر پاکستان کی سیاست ہے، اس میں اور یورپ کی سیاست میں کتنا فرق ہے، اور یہ فرق کتنے مدت میں یہ جو ہے نا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا ہی مشکل سوال ہے، لیکن اہل نظر
اہل فکر اور ایجوکیٹڈ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یورپین ملک کی جو سیاست ہے ہماری سیاست سے بہت مختلف ہے. وہ پہلے مناسب طریقہ کے مطابق ظاہر ہے ایڈورٹائز کرتے ہیں، اخبارات میں، پریس ہے، ان کی جماعت کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ آپس میں جس طرح مسلمانوں کو بھائی بھائی بننا چاہیے تھا، کون اخوانہ کی مثال اگر مجھ سے پوچھیں تو یورپ کے اندر ہے جی. اگر کوئی ایک ڈیفیٹڈ ہوتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، جیتتا نہیں ہے، تو اسی وقت دوسرا آدمی جو ہے نا، جو شکست کھا جاتا ہے وہ دوسرے سے آ کر گلے ملتا ہے جی. اور یہاں یہ روایت نہیں ہے، یہاں تو نسلوں تک آگے دشمنی اور عداوت بڑھتی ہے. تو وہاں ہم نے دیکھا ہے جو ہارتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے اپوزیشن میں ہوتا ہے جا کر کے اس سے ملتا ہے، اور واقعہ جو دوسرے جیتنے والا ہے وہ بھی اپنے اپوزیشن کا لیڈر جو بھی ہوتا ہے اس کا بڑا احترام کر کے اسٹیج پر بلاتے ہیں اور وہ گلے مل کر کے جاتے ہیں. تو اگر یہ روایت یہاں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے اصول ہیں کہ جس طرح ہماری کتابیں جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا کہ اپنی کتابیں، اپنا علم، اپنا نالج. میں نے برٹش میوزیم بھی دیکھا ہے اور بھی بہت سارے کتب خانے وہاں کے، انڈیا آفس لائبریری گیا ہوں اور بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. فلسطین تک گیا ہوں، ترکی دیکھا ہے، بوسنیا دیکھا ہے، ہالینڈ دیکھا ہے میں نے، اور اس طرح دیگر ممالک میں گیا ہوں. وہاں کی روایات اور یہاں کی روایات میں بعد المشرقین ہیں جی. اور کاش کہ آج ہمارے معاشرہ کے اندر وہی محبت ہو، شیر و شکر ہو کر کے ہم دوسرے سے گلے بھی ملیں. تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے سیاست میں حصہ لینا، لیکن سورہ شورا ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے بائیں میں مشاورت سے امور طے ہونے چاہیے، اور ہم طے کرتے ہیں گھٹیا سیاست، منافقت ہوتی ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بندوں کو خریدا جاتا ہے، ان کے ضمیر کو خریدا جاتا ہے، ان کے دماغ کو پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. یہ سیاست دین کے بھی خلاف ہے، مذہب کے بھی خلاف ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. اور یورپین لوگوں نے ظاہر ہے جہاں اور بہت سارے ترقی کی ہے، ان کے بڑے اچھے کام بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی آدمی ان کے ہاں چلا جائے تو باقاعدہ چند منٹوں میں وہ کام کریں گے. کبھی رشوت کا یا دوسرا سوال ہی پیدا وہاں نہیں ہوتا ہے. تو باہر کا قباحتیں، خرابیاں تو ہیں ہمارے معاشرہ کے اندر، یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. ذرا نم ہو تو یہ قوم بڑی ساکی جان، بڑی اعلیٰ قوم ہے. لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے وجعلناکم امۃ وسطا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ. تو فائدہ مخلوق خدا کو ہم نے کیا پہنچانا ہے؟ یہ چند دنوں کی ہے تو کل متاع الدنیا قلیل، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اللہ کا خوف ہونا چاہیے، انسانیت کی توہین نہیں بلکہ توقیر چاہیے. ہمیں اپنے ووٹ کی بھی قدر کرنی چاہیے، اپنی قوم کی. اس قوم نے پھر ہم نے یہیں رہنا ہے. ہماری اخوت دینیہ، ہماری مساوات، ہمارے دینی تقاضے وہی برقرار ہونے چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے برقرار رکھے تھے. بے شک سر، میرا سوال تھوڑا سا یہ بھی تھا، اس طرف چلیں، آپ نے جواب تو دے دیا، لیکن اس کے باوجود چلیں مزید تھوڑا سا آسانی کے لیے کہ یہاں جو الیکشن سے قبل الیکشن کمپینیں کی جاتی ہیں، لاؤ لشکر لے کے بڑے بڑے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برتری دکھانے کے لیے بڑی بڑی گیدرنگ کی جاتی ہے جی. مطلب بڑے بڑے اجتماعات کیے جاتے ہیں، کبھی کسی ایک گھر میں میٹنگ ہوتی ہے، کسی محلے میں ہوتی ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں حضرت آپ سے کہ یہی طریقہ کار ادھر بھی ہے، یا ادھر جو اپنا منشور، اپنا پیغام کس طریقے سے امیدوار جو ہے نا عوام الناس تک پہنچاتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. جی جی، یقین جانیے کہ اس طرح کی وہاں یورپ کے اندر یہ فضا نہیں ہے، نہ یہ جذبہ ہوتا ہے، بلکہ پارٹیوں کے منشور ہوتے ہیں اور پبلک کے سامنے آتے ہیں. جس کا منشور قوم کو اچھا لگتا ہے وہ اپنے منشور کی تشہیر کرتے ہیں، اور پھر جس کو ظاہر ہے موقع ملتا ہے وہ ووٹ بھی دیتا ہے. لیکن یہاں کی جو اونچ نیچ ہے، نشیب و فراز، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں اگر کچھ کہوں گا تو شکایت ہو جائے گی. اس لیے یہ اپنی انانیت کو ظاہر کرنا، تکبر، رعونت
اور اس طرح کی بڑائی جو ہے جھوٹی بڑائی جو کچھ آپ نے کہا ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا سر، منشور جو ہوتے ہیں نا، منشور تو کسی بھی سیاسی جماعت کا ہے یا کسی بھی جماعت کا ہے دینی کا، وہ ویسے اچھے ہی ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد اچھے الفاظ پہ ہی ہوتی ہے. تو بات کہنے کا مقصد میرے کا یہ ہے کہ منشور ہمارے بھی سیاستدانوں کے اچھے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے اچھے ہیں، تو اس طرح منشور پہ عمل کم ہوتا ہے. جو منشور لکھا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کتابوں میں ہوتا ہے یا اوراق پہ ہی پایا جاتا ہے، وہ اس پہ عمل درآمد آن گراؤنڈ کم ہوتا ہے. تو کیا وہاں کے سیاستدان یا جو اقتدار میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ منشور پہ 100% عمل کرتے ہیں؟ جو کچھ میں نے پڑھا دیکھا ہے 50 سالہ زندگی کے اندر، ہم سے ان کی سیاست بہت مختلف ہے، اور ان کا ہر ممبر اپنے علاقے، اپنے خطہ کے اندر، اپنے حلقہ کے اندر جا کر کے پوری دیانتداری سے وہ ان مسائل کو حل کرتے ہیں، اور پھر جو ان کو حقوق ملے ہوتے ہیں ان حقوق کی وہ پاسداری کرتے ہیں. عوامی حقوق کے وہ سپاہی ہیں، اس کی حفاظت کرنا وہ اپنے فرائض میں سمجھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کل اگر ہم ملکی سطح پر سیاست میں فیل ہو گئے تو ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا. تو یہاں نہیں کہ 6 سال، 5 سال، 4 سال کے بعد جناب ہم کہیں چکر لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں بالکل دوسری سیاست ہے، اور میرا خیال ہے یہاں کا پڑھا لکھا، کیونکہ دنیا آج کل ایک گلوبل ولیج کی طرح ہے، یہاں کا نوجوان طبقہ، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ ہمارے کشمیر، خصوصاً کشمیر کی بات کر رہا ہوں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ یورپ میں اور ہم میں کتنا بڑا فرق ہے. اچھا سر، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، تو سب سے پہلے تو نہیں، آخر پہ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. تو شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آخری سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ، ملت اسلامیہ کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ یہ آنے والے دن بڑے حساس ہیں اس حوالے سے بھی، اور دیگر بھی آپ سے جو ہے نا اس پیغام اپنا. آپ کا بھائی عمران بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج دوستوں کے، بہنوں کے، عباس پور کے مسلمانوں سے خطاب کرنے کی یعنی سعادت عطا فرمائے. چونکہ مسلمان سے ملنا بھی ثواب کا کام ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو الحب للہ کے تحت ملے تو اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے، تو اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ کا اخلاص سے محبت ہے. دوسری بات یہ کہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا ایک تھے، اس لیے بغیر کسی نشیب و فراز کے، بغیر اونچ نیچ کے، افراط و تفریط کے ہمیں اخوت محمدیہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی عزت نفس کا، خواہ وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہمیں مسلمانیت کا پہلا لحاظ کرنا چاہیے. اور اس میں کسی اونچ نیچ کا یا قومیت کی بنیاد پر جو ہے نا نفرت کا بیج کسی صورت میں ہمیں نہیں بیجنا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا استحصال ہونا چاہیے، جڑوں سے اکھیڑنا چاہیے. کیونکہ ہم سب ایک دوسرے، ہم سے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہی ہمارے اعمال ہوں گے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے اعمال اور نیات کو دیکھا جاتا ہے. تو میری بنیاد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کون اخوانا، آپس میں بھائی بھائی ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، معاشرہ کے اندر دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں فروغ دینا چاہیے اپنی اخوت دینیہ کو، اور مسلمانی جو تقاضے ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے متقی پرہیزگار جو لوگ ہیں اللہ کے ہم معزز ہیں، اور ہماری عزت بھی اسی میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. یہ تھے علامہ شاہ محمود نشتر صاحب جو جنت نذیر سے گفتگو کر رہے تھے. تو ناظرین، آپ کو میری یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس پہ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اور میرا جو یہ چینل نیوز چینل ہے یہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.